प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश कर रहे हैं Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Al Khalifa Tours and Travels, Pune, Maharashtra. Rooh Afza, drink of India. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पूना महाराष्ट्र, जो कि अपने हज और उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर हैं। और इसके अलावा रूह अफ़ज़ा, जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे। इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट और शादाब हलीम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मौजू है नफ्स और उसकी किस्में। इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी और इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद अनवारुल्लाह क़ादरी निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो आपके पूछे जाने वाले सवालात के जवाब भी देंगे। हज़रात, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है स्टूडियो में, और साथ ही हम्द व नात सुनाने की सादत हासिल करेंगे मारूफ नात ख्वां सैयद अबू बकर जाफ़र क़ादरी। जनाब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम्द बारी ताला से, और सैयद अबू बकर जाफ़र क़ादरी साहब से दरख्वास्त है कि हम्द बारी ताला पेश करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। और बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की निदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान सूरह रहमान। हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी बरसता हुआ पानी। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना पड़ती हुई सना। शबनम गिरी जो फूलों पे पड़ती हुई सना। बुलबुल ने देख कर ये कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह
جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ آمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر جعفر صاحب حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے۔ ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ہیں، ڈائل کریں اور اپنے جو بھی سوالات ہوں انشاءاللہ اس پر آپ کو جواب دیں گے۔ اور ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نفس اور اس کی قسمیں اور نفس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں مولانا سے درخواست ہے کہ تمہیدی کلمات سے نوازیں، لیکن اس سے قبل ایک کالر انتظار کر رہے ہیں، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں پھر ٹاپک پر جائیں گے۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے؟ محمد حمید بول رہا ہوں جوڑ پور ایم پی سے۔ جی جناب فرمائیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ سب کو، علماء صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقبضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف ولهم اجر کریم۔ ایک دوسرے آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ جو آیات ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے جواب دیں گے۔ حمید صاحب آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ آیات کی تفسیر کے علاوہ اگر آپ ہمارے ٹاپک اور رمضان سے ریلیٹڈ بھی کوئی سوال کریں، کیونکہ آپ کی آواز اور آپ کی بات چیت سے گفتگو بہت دانشور شخصیت آپ کی لگتی ہے، تاکہ آپ کے سوالوں سے ہمارے جو دیگر ناظرین ہیں نا وہ بھی مستفید ہو جائیں۔ ایسے سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور فرمائیں۔ آج نفس کو لے کر ہے، نفس کا اثر کیا ہوگا انسانی زندگی پر، تزکیہ نفس کو لے کر۔ جی جی، بس میں چاہتا ہوں کہ جو میں پڑھتا ہوں تو جو قرآن عظیم میں پڑھتا ہوں، اور میں کوئی موبائل سے بتا نہیں رہا، جو کچھ میرے کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے جی وہ سامنے تحریر کرتا ہوں کہ عالم صاحب اس کو لوگوں کو بتلائیں، انشاءاللہ تو ہم ضرور، کو بھی ثواب جاریہ ہوگا، بالکل بالکل اور بالکل۔ آپ لوگ کو بھی اس کا اگر عظیم ملے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور، دعاؤں کی درخواست آپ سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے کوئی اور کالر ہیں تو انشاءاللہ انہیں بھی شامل کر لیں۔ تو مولانا ٹاپک پر چلتے ہیں، تو نفس کے حوالے سے آج آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بشمول ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہماری بخشش کا سامان کرنے کے لیے سرفراز فرمایا، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مواقع ہمارے لیے رکھے ہیں، جس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف لے جانے کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش اور مجاہدہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، نفس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ نفس کی شرارتیں کیا ہے، اور اسی طرح شیطان کی کیا شرارتیں ہیں۔ جب تک یہ دشمن کی شرارتیں معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کے فتنے سے بچنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی شرارتوں سے واقف ہونا چاہیے اور اس کے اوصاف سے واقف ہونا چاہیے، تاکہ ہم کو اس کے شریر حملے معلوم ہوں اور ہم اس کو دفاع کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح آمادہ کریں، وہ انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ ایک کالر ہے، چلیے انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ پہلے کون ہے؟ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ وارث منصوری بول رہا ہوں۔ جی وارث صاحب، جی میرا سوال ہے جی نفس لوامہ اور نفس امارہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، آج ٹاپک بھی ہے ہمارا، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات چیت ہوگی ضرور۔ سوال اور ہے جی
थोड़ा सा ये टॉपिक से हट के है। जी बताएं। इस समय जो क्या कहते हैं दुनिया में इस समय जो चल रहा है, जी तो मैं ये सवाल मेरा ये था कि क्या उनकी मग़फ़िरत की हम दुआ कर सकते हैं किसके लिए? जिनका अभी इंतकाल हुआ है कल? आप खुलकर बताएं। मेरा सवाल ये है कि जो अभी एक राष्ट्र के जो ईरान के जी जी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब हमले में हलाक हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप दुआ करना चाहते हैं? दुआ मग़फ़िरत, ठीक है, बताते हैं आप। ठीक है, बेहद शुक्रिया, आपने सवाल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक के लिहाज से हम बात करते हैं। मौलाना, असल चीज़ नफ्स है क्या? नफ्स से मुराद क्या है? तो थोड़ा सा नफ्स की तारीफ़ करते हैं। नफ्स दर हकीकत ना ये रूह है, ना दिल है, ना हमारा जहन है। नफ्स दर असल है हमारे अंदर की वो क़ुव्वत, वो सलाहियत जी, जो हमको किसी चीज़ के इरादा करने या किसी चीज़ को अपनाने या किसी बात पर फ़ैसला करने या किसी ख्वाहिश को उभारने की सलाहियत रखती है। जी, ये जो ताकत हमारे अंदर है, जैसे मैदा है, भूख का एहसास दिलाता है, जी, इसी तरह मैदा तो एक चीज़ है, यानी एक जिस्म का एक आज़ू है, अंदरूनी आज़ू है, एक हिस्सा है वो जी, लेकिन नफ्स कोई शय नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जी। ये हमारे जिस्म के अंदर रूह जिस तरह है उसी तरह नफ्स भी एक शय है। जैसा हम रूह को देख नहीं सकते, रूह को छू नहीं सकते, रूह को पकड़ नहीं सकते, इसी तरह नफ्स भी एक कुदरती ताकत है जी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रखी है। जी। यही नफ्स है जो हमको ख्वाहिशात की तरफ उभारता है। जी। हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं या किसी चीज़ को नापसंद करते हैं या कोई चीज़ की हम ख्वाहिश करते हैं जी। या किसी चीज़ को अपनाना चाहते हैं, तो ये चाहत को पैदा करने वाला हमारे जहन और क़ल्ब में वही नफ्स है, उसी को नफ्स कहते हैं। चलिए बेहद शुक्रिया मौलाना। हमीद साहब जबलपुर से, उन्होंने कॉल किया था, कुछ आयत उन्होंने पढ़ी है, वो चाहते हैं कि उस हवाले से कॉलर शायद शामिल कर लें और उनका तर्जुमा भी बता देंगे इंशाल्लाह। कॉलर को शामिल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, सैयद शफीक अहमद बात कर रहा हूँ मलकपेट से। जी, कल आपका चेहरा नहीं दिखा हमारे को, खैरियत से तो है ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आप नहीं थे जी, आप? जी जी मुफ्ती साहब तो मौजूद थे। जी जी, मुफ्ती साहब कैसे आप? खैरियत से? मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या आप हालात हो गए मुफ्ती साहब? दुनिया के क्या हालात है इस वक्त? हमको क्या करना चाहिए ये हालत में? अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए या फिर दिल से कोसना चाहिए? क्या करना चाहिए? या फिर क़यामत के आसार करीब है ये? 48 घंटे में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कैसे कैसे हालात हो जा रहे हैं, जी, कई खून बह रहा है, इसके लिए क्या करना है मुफ्ती साहब? थोड़ा बताइए आप। जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना मुक़द्दस महीना है, शहर रमज़ान मुबारक है, लोग इबादत में हैं, रोज़ों में हैं, फिर ये चारों तरफ जो है एक गम का माहौल देखने में आ रहा है दुनिया में। जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? थोड़ा सा तफसील डालिए मुफ्ती साहब इस पे, इंशाल्लाह, ताकि हम इंशाल्लाह। वो हिसाब से हम भी दुआ गो सबके लिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। शफीक साहब काफ़ी हमदर्द इंसानियत का एक जज्बा है शफीक साहब की शख्सियत में, इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको। शफीक साहब बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया। मौलाना हमीद साहब का जो एक आयत को लेकर तर्जुमा था, इंशाल्लाह अगर उस पर कुछ रोशनी डालें। हज़रत ने 2 आयतें मुख्तलिफ़ तिलावत करने की सआदत हासिल की। एक आयत में है इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहु अज्रुन करीम। इस आयत माफ़ करना, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाले औरतों के इज़्ज़त वाले और बड़े अजर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी इरशाद फरमाई है। और उसके अंदर ज़िक्र है व अक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसना, यानी अल्लाह तबारक व तआला को क़र्ज़ा हसना देने से ताबीर दिया गया है। उस काम को जो अल्लाह की राह में सदक़ा करते हैं, खैरात करते हैं, वो अल्लाह के हुज़ूर क़र्ज़ा हसना है। अल्लाह की ज़ात मजबूर नहीं है कि हम क़र्ज़ देते हैं, किसी मजबूर को देते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में क़र्ज़
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہا گیا ہے، کیونکہ قرض جب دیا جاتا ہے تو واپس پلٹ کر واپس آتا ہے وہ. تو جو اللہ کی راہ میں ہم دیے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اسے لوٹا کر دیتا ہے. اور دیگر قرض حسنہ میں سود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیے ہوئے پیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی خرچ کرنے والوں کی آمدنی میں اضافہ فرما کر سرفراز کرتا ہے. ایک آیت اور انہوں نے پڑھی جس کے اندر ہے جی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے. بے شک اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور ہم کو زنا ہر طرح کے زنا سے، نظر کے زنا سے اور خیالات کے زنا سے، اور جو بڑا زنا ہے اس سے، ہر ایک طرح کے زنا سے ہم پر بچنا لازم اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حرام کاموں سے محفوظ رکھے، آمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی اطاعت میں رکھے. جی وارث صاحب کا پیچھے سوال تھا نفس امارہ کیا ہے، اور ہمارا بھی آج کا سوال یہی ہے کہ شخص نفس کی جو بنیادی اقسام ہے وہ کون سی ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی بیان فرما دیں، اور ساتھ ہی نفس امارہ کے ساتھ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ یہ کیا ہے. جی یہ وارث صاحب کا بھی ایک سوال تھا نفس امارہ، اس پر بھی روشنی ڈال دیں. بسم اللہ. دیکھیے ابھی ہم نے نفس کے بارے میں نفس کیا ہے وہ بات کی ہے. جی جی کہ نفس ایک طاقت ہے جی جو ہمیں خواہشات کی طرف ابھارتی ہے. جی اب اسی کے مطابق کون سی طاقت کس فطرت کی طرف لے جا رہی ہے، اس کے مطابق اس کی 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں جی. عموماً قرآن مجید میں جن کا تذکرہ بھی آیا ہے. جی ایک ہے نفس امارہ، جی ان النفس لامارۃ بالسوء بول کے آیا قرآن مجید جی کہ یہ نفس امارہ وہ نفس ہے، یہ وہ اندرونی طاقت ہے انسان کے اندر کی جو جسم کے اندر روح کی طرح رہتی ہے، اور وہ خواہشات کو ابھارتی ہے اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے. وہ طاقت جو گناہ کی طرف لے جائے، دل میں گناہ کی خواہش پیدا کرے، خیالات کے اندر گناہ کرنے اور نافرمانی خدا کی کرنے کی طرف راغب کرے، اور پھر گناہ پر خوشی محسوس کرے، اندر دل خوشی محسوس کرے. جب یہ خواہش پیدا کرے اور دل گناہ سے خوش ہو اور اندر لذت محسوس ہو نافرمانی کر کے، تو یہ جو نفس ہے نافرمانی کر کے خوش ہوتا ہے، تو یہ ہے نفس امارہ. جی اور دوسری قسم ہے اس کی نفس لوامہ، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں قسم ارشاد فرمائی ہے جی کہ یہ وہ نفس ہے کہ یہ نفس، یہ جو قوت ہے جی اس کی قسم دوسری. اس وقت ہم کہیں گے نفس تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے صفات اور اوصاف کے مطابق اس کی قسم مانی جائیں گی. نفس تو انسان کے اندر ایک ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کا نفس اندر سے گناہ تو ہو رہا ہے، لیکن اندر سے وہ ندامت محسوس کر رہا ہے، شرمندگی محسوس کر رہا ہے، اور توبہ کی طرف راغب ہو رہا ہے. گناہگار تو ہے، لیکن باوجود اس کے اس گناہ پر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہا ہے اور اللہ کے حضور رجوع کرنے کی طرف راغب ہو رہا ہے. تو جس کا نفس ایسا ہے وہ نفس لوامہ ہے. اور وہ نفس جو بالکل اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا پر راضی ہو چکا ہے، چاہے کچھ ہو جائے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہتا ہے. اور پھر جب گناہ کے خیالات آتے ہیں تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور نیکی کے خیالات آتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور اس نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جا. راضیا مرضیہ، تو راضی ہے اور تجھ سے رب راضی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ سے ہمارے نفس کو ہٹا کر نفس لوامہ کے راہ پر لاتے ہوئے نفس مطمئنہ پر اللہ رب العزت ہم تمام کے نفوس کو قائم و دائم فرما دے. آمین. انہی کا ایک سوال تھا وارث صاحب کا کہ جس طرح سے ایران میں جنگ ہوئی ہے، امام خمینی کی ہلاکت ہوئی ہے علی خامنئی صاحب کی، دعائے مغفرت کیا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان؟ جی دیکھیے ہمارے سامنے عالمی مسائل بے انتہا پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر ایسی باتیں لے کر بیٹھ جانا کہ کئی جانیں جا رہی ہیں، کئی ممالک ایک دوسرے پر حملوں میں لگے ہوئے ہیں،
اور کئی معاملات ہو رہے ہیں، ایسے معاملات میں ایک چھوٹا مسئلہ لے کر بیٹھ جانا کہ دعائے مغفرت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے صاحب، کئی مکتب فکر کے لوگ ہیں دنیا میں، مسلمان ہیں اور کئی دیگر مذہب کے لوگ بھی ہیں، ہر کوئی خامنئی صاحب کے اس حملے میں جو قتل کیا گیا ہے ان کا، اس کی مذمت کر رہے ہیں انصاف پسند لوگ، اور یہ وہ خامنئی صاحب ہیں جنہوں نے غزہ اور فلسطین پر حملوں کے جواب میں انہوں نے اسرائیل جیسے ظلم و ستم اور بربریت کرنے والے کے خلاف میں انہوں نے جنگ کی ہے اور مقابلہ کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان مسائل کو، مسلکی مسائل کو اٹھا کر بیٹھ جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ہم کو چاہیے کہ دیکھیے صاحب، جو جس مکتب فکر کا ہے وہ اس مکتب فکر پر قائم رہے اور پھر اسلام کی عزت و ناموس کے لیے، اسلام کے خاطر عالمی طور پر متحد ہو جائے، یہی ہمارے لیے بہتری کا سبب ہے۔ بہت شکریہ مولانا۔ کالر ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو، وعلیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں محمد فاروق بات کر رہا ہوں بنگلور سے۔ جی فاروق صاحب، میرا ایک سوال تھا۔ بتائیں۔ ابھی ہم تاخرات تلاش کرتے ہیں نا، 21، 23، 25، 27 کو۔ جی تاخرات، ٹھیک۔ ابھی ہم تلاش کرتے ہیں، سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، اس کا وہ مطلب بتانا تھا، مفتی صاحب سے پوچھنا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ آپ بنگلور میں ہیں سعودی عرب میں؟ میں بنگلور سے ہوں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرجانہ خاتون لدھیانہ سے۔ جی فرجانہ خاتون لدھیانہ سے۔ جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے فرزان خاتون؟ جی اللہ کا شکر، آپ لوگ کا دعا۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں نا؟ الحمدللہ، بتائیں۔ جی مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ جی بتائیں، سن رہے ہیں۔ جی میرا نا 3 سوال ہے۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جو آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے، تھوڑا زور سے بولیے۔ جی میں کہہ رہی ہوں، جو افطار کے ٹائم جو آپ پروگرام کرتے ہیں نا، کون سا؟ افطار کے ٹائم میں جو جی ہاں، تو یہ میرا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم میں 5 منٹ کا ٹائم بچا کر دعا کر دیا کیجیے، کیونکہ اس ٹائم کا دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں انشاءاللہ ضرور، ٹائم بچا کے کم سے کم 5 منٹ کا دعا کرا دیا انشاءاللہ ضرور۔ اور دوسرا کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جیسے سر میں تیل لینا اور کان میں دوائی ڈالنا، جیسے کان میں کوئی تکلیف ہو، اسی طریقہ آنکھ میں دوائی ڈالنا اگر کوئی تکلیف ہو، یہ سب پر نا پوری طرح مفتی صاحب سے کہیے وضاحت کر دیں انشاءاللہ بتا دیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنا لوگ ایسا انجان ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ناخن کاٹ سکتے ہیں، تو ویسے تو میں ان کو بتا دیتی ہوں، تھوڑا آہستہ آرام سے بتائیں، ذرا آرام سے بتائیے۔ جی سوال ہی کر دیجیے تھوڑا دیر کہ مطلب ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں۔ باقی سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی بتا دیجیے، ہمیں بھی نہیں پتا ہے کہ تیر بھر کے تیل لے سکتے ہیں روزہ رکھ کے، اور دوائیں ڈالنا اور ناخن کاٹنا، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا روزے کی حالت میں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ فرزانہ بیگم، آپ نے لدھیانہ سے کال کیا، اور ایک کالر بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کون اور دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، میرے دو سوال ہیں۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں ہم سے؟ میں کرناٹکا سے بانو بیگم بات کر رہی ہوں۔ بانو بیگم، جی بتائیں۔ میرا پہلا سوال ہے، سجدے سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، اور جو چاند گہن، سورج گہن ہوتے ہیں، ان کی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں پڑھیں یا کیسے پڑھیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ کوئی اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کر لیں۔ ہلو ہلو ہلو، کیوں ویٹ ہے؟ کوئی لائن پر ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے، بہت بہت شکریہ۔ مولانا یہاں پر ایک سوال ان کا شفیق صاحب کا بڑا فکر انگیز سوال تھا کہ دنیا کی تباہی، رمضان میں قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کا دور چل رہا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہے اور انسان کی ذمہ داری کیا ہے، خاص کر مسلمانوں کی ذمہ داری اب کیا ہو سکتی ہے ایسے میں؟ اگر یہ عالمی طور پر پوچھا گیا ہے تو دراصل ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہے۔ مسلمان اسلام کی عزت اور اس کی ناموس کے خاطر اگر متحد ہو جائیں
اور پھر اسلام کے لیے جد و جہد اور محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی ایسے حالات سے بچنے کا راستہ ہم کو مل سکتا ہے. لیکن اسلام کی فکر نہیں، اگر اپنی ذاتی فکر میں لگ جائیں تو پھر یہ مسائل ضرور ہوتے رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہر زمانے میں آزمایا ہے دشمنوں کے ذریعے سے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو رجوع کر لیں، آخرت کی فکر کریں. دنیا کمانا، دنیا میں جمانا اور اپنی عزت، اپنا نفس، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنے منصب، اپنے رتبے اور انانیت، یہ ساری چیزیں یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. رجوع اللہ ہونا یہی ایک بندے کے لیے بہتر عمل ہے. اور ایسی صورتحال میں کثرت سے دعائیں کریں، اذکار کریں، اور پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس طرح کے عذابات سے محفوظ رکھے. جب قوم پوری مل کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط فرماتا ہے تاکہ جب ان پر ظالم بادشاہوں کا ظلم ہو تو پھر وہ پلٹ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں. تو یہ وہی حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، یعنی عمومی طور پر جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہی وجہ بن رہی ہے. شاید ہم پر کوئی اور مسلط ہو رہا ہے اور یہ رجوع اللہ ہونے کے لیے یہ سبب ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم رجوع ہو جائیں. ایک سوال تھا مولانا، بہت اختصار سے ان کے سوالوں کو جواب دینے کا وقت کی کمی ہے. محمد فاروق صاحب بنگلور سے، تاخیرات بھارت اور سعودی عرب میں ایک دن کا فرق روزے کا ہوتا ہے تو کیسے تلاش کی جائے؟ جی ہاں، دیکھیے تاخیرات کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. اسی طرح قربانی کی عید کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ 10 محرم 10 ذی الحجہ وہاں عام طور پر ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، یہاں ایک دن بعد ہوتی ہے. اسی طرح ایام تشریق کی گنتی ہے وہ بھی ایک دن آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے شروع ہونے اور ختم ہونے کی تاریخیں بھی عام طور پر ایک ایک دن کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر جس تاریخ کو رونما فرماتا ہے، جس دن کو رونما فرماتا ہے، وہاں پر اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے وہاں پر وہ برکتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اور وہ وقت عطا کرتا ہے. دیکھیے نمازوں کے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے، صرف تاریخ میں ہی نہیں، نماز کے اوقات میں بھی ہم فرق دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی ملک میں فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، کسی ملک میں عشاء کا وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کسی ملک کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہم جس جگہ پر ہیں اس جگہ پر سورج کی گردش کس طرح چل رہی ہے اور چاند کی گردش سے کون سا دن، کون سی تاریخ آ رہی ہے، اس کے مطابق احکامات شرع نافذ ہوتے ہیں اور اسے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں وہاں کے رہنے والوں کو اللہ رب العزت سرفراز فرماتا ہے. بے شک. فرزانہ بیگم لدھیانہ سے انہوں نے سوال کیا، روزے کی حالت میں دوائیں ڈالنا، چاہے وہ کان، ناک ہو یا پھر اور ناخن کاٹنا، یہ کس طرح سے ہوگا؟ جی دیکھیے، ناخن تراش سکتے ہیں اور بال کاٹ سکتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا حالت روزہ میں؟ حالت روزہ میں داڑھی حالت روزہ میں بھی نہیں کاٹنا، بعد میں بھی نہیں کاٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ناخن اگر نکال رہے ہوں تو بالکل نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی. ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے متعلق، دیکھیے ناک میں اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے حلق میں جانے کا شائبہ ہوتا ہے. اسی لیے اب موجودہ دور میں کان میں دوا ڈالنے سے بھی حلق میں اترتی ہے. اس طرح سائنس کی تحقیق کچھ سامنے آئی ہے تو بعض علماء کرام نے کان میں بھی حالت روزہ میں دوا ڈالنے سے منع کیا ہے. کان میں، آنکھ میں، ناک میں، جس سے حلق میں جانے کا شائبہ ہے، اسی لیے منع کیا ہے علماء کرام. ٹھیک ہے. بانو صاحبہ کرناٹک سے، انہوں نے سجدہ سہو طریقہ کیا ہو، کیسا کرنا چاہیے، اور چاند گہن، سورج گہن پہ کے تعلق سے بھی انہوں نے پوچھا ہے، نماز کے تعلق سے. جی دیکھیے، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز میں 5 قسم کی غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو جائے، تقدیم رکن ہو جائے، تکرار رکن ہو جائے، یا تغیر واجب ہو جائے، یا ترک واجب ہو جائے، تکرار رکن ہو جائے، اس طرح کی اگر کوئی 5 غلطیاں ہو گئی ہوں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے.
سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ جس کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں، جی، نماز کو ختم کرتے ہیں، اس آخری قاعدے میں تشہد پڑھیں، تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم نہ پڑھیں، اس سے پہلے دائیں جانب ایک سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے کریں جس طرح ہم نماز میں معمول سے سجدے کرتے ہیں، سجدہ کریں، پھر ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر دوبارہ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب پھر سے ہمارا قاعدہ اخیرہ کا آغاز ہوا ہے، پھر سے تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھ کر ہم نماز پھر لیں۔ دیکھیے یہ سورج گہن اور چاند گہن کی جو نمازیں ہیں، یہ نماز جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ نفل نماز کی طرح ہی ہے، اور سورج گہن اور چاند گہن کے وقت میں ناگہانی آفتوں سے مصیبت کے لیے بچنے کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے رجوع ہونے کے لیے۔ جی بے شکریہ مولانا، کالر ہیں، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی جناب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی، کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں۔ رضا جی، جی بتائیں۔ جی، بغیر سحری کے روزہ ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، جی، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ چلیے انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہے نعت خواں صاحب نے ان کو۔ رضا صاحب کرناٹک سے سوال کیا، بغیر سحری روزہ کیا رہا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا، جی، یہ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت سحری کا ترک کرنا ہوتا ہے، لیکن اب روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو علماء کرام نے فرض اور واجب روزے کو بغیر سحری کے رکھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ اگر سحری چھوٹ جائے تو سحری سنت چھوٹ جانے کی وجہ سے فرض کو ترک کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ واجب روزہ کیا ہے؟ کسی معین روز نیت کا روزہ ہے، تو جب معین ہے تو وہ واجب ہے، تو سنت ہے تراویح یہ سحر کرنا۔ اگر سحر چھوٹ گئی ہے، سنت عمل چھوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے واجب کو ترک کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے فرض اور واجب روزہ بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں، لیکن نفل روزوں سے علماء کرام نے بغیر سحری کے نفل روزہ رہنے سے منع فرمایا ہے۔ چلیے بہت شکریہ مولانا۔ مولانا ایک چیز اور ہے، عہدے اور پوزیشن کا جو غرور ہے اگر کسی میں، تو کیا وہ بھی نفس امارہ میں آئے گا؟ جی ہاں، نفس امارہ میں آئے گا، وہ جو دل کے اندر نفس یہ چاہ رہا ہے کہ عزت ملے، دولت ملے، یا پھر اس لیے چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور پر میں بلند ہو جاؤں، میں کسی کے اوپر رعب دار ہو جاؤں، یا میرا غرور نظر آئے، تو یہ سب نفس امارہ کی چال ہے۔ جی، یہ سب نفس امارہ کی چال ہے۔ اگر اس کے اوپر ٹکا رہے اور اس کے حصول کے لیے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ نفس امارہ کا غلام ہو جائے گا۔ دیکھیے بزرگوں نے کہا ہے، اور اس سے گناہ بھی مرتکب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل گناہ بھی یعنی غرور اور تکبر، دنیا کی چاہ میں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، الدنیا کلھا متاع، دنیا کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، دنیا ایک اور دنیا کے بارے میں حضور طلبگاروں کے بارے میں فرمائے کہ وطالبها کلاب، اور دنیا ایک مردار ہے بولے حضور علیہ السلام، جی، وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں فرمائے حضور علیہ السلام کا ارشاد۔ دیکھیے نفس چاہتا ہے اپنی عزت کے لیے، اور بسا اوقات ہماری زندگی میں خود ایسے مواقع آتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس وقت نفس ہمارے اندر سے کہتا ہے کہ دیکھ تو نے کتنا بڑا مقام پا لیا۔ ایسے موقعوں پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقعوں پر کہیں ہمارا نفس امارہ کی طرف نہ ہو جائے، اس قسم کا نہ بن جائے، ایسے موقعوں پر ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک انتہائی اہم واقعہ اس موقع پر ذکر کیا جا سکتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کے بادشاہ آپ کی شہرتوں کو سن کر آئے۔ جیسے ہی آئے ان کا نفس انہیں کہنے لگا، دیکھ تو نے کتنی عزت پائی ہے کہ بادشاہ تیرے پاس آ گئے۔ تو بادشاہ کے آنے پر انہوں نے نہ ان کی طرف بادشاہ کی طرف توجہ کی، بلکہ
यूं भी बयान किया गया कि उन्होंने बादशाह के ऊपर थूक दिया, जैसे ही थूक दिया वो बादशाह मलामत करते हुए चले गया। मुरीदों ने पूछा हजरत क्या बात है, आप के पास बादशाह आया था, आप बजाय उसकी का लिहाज करते आप उस पर थूक दिए। तो उन्होंने कहा मेरा नफ्स गुरूर कर रहा था तो मैंने ये हरकत की, और जब बादशाह मलामत करके गया तो मैंने अपने नफ्स से कहा देख तेरी यही हैसियत है। अल्लाह अकबर। ये तरीक़ा बुज़ुर्गान दीन का है, कोई ना कोई तरीक़ा इख्तियार करते। बुज़ुर्गों ने फरमाया अगर नफ्स की कोई फर्मा बरदारी करता है, नफ्स के मुताबिक अगर कोई चलता है तो वो मुनाफिक है। अल्लाह अकबर। और अगर कोई नफ्स पर काबू पाले तो ये मोमिन की अलामत है। नफ्स पर काबू पाना मोमिन की अलामत है और नफ्स की गुलामी करना मुनाफिक की अलामत है। हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से मुताल्लिक़ है कि वो अक्सर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थीं कि ए परवरदिगार आलम, मौला अगर मैं तेरी जन्नत को पाने के लिए अगर मैं तेरी इबादत करूं तो मुझ पर जन्नत हराम कर दे, अगर मैं दोज़ख से बचने के लिए तेरी इबादत करूं तो ए अल्लाह मुझको दोज़ख के हवाले फरमा दे, लेकिन मौला मैं तो खालिस तेरी रिज़ा और खुशनुदी के लिए इबादत करती हूँ। सुभान अल्लाह। ये कलिमात हज़रत राबिया बसरिया के। तो इससे नसीहत क्या हासिल होती है कि बंदे को अपनी ज़िंदगी का हर अमल, यानी इबादत भी अपने लिए कोई मफाद चाहती है। हाँ। इबादत भी अपने लिए कोई फ़ायदा चाहती है। नफ्स इबादत से भी मफाद चाहता है, लेकिन बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये है कि इबादत से भी मफाद और अपनी गर्ज अपना फ़ायदा नहीं रखते। तो ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा और उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशाले राह है कि हम अपने आप को नफ्स में मुब्तला करें। नफ्स के शर से बचने के लिए हमारे लिए निहायत ये ज़रूरी है। क्या ज़मीर की मलामत भी इंसान की इस्लाह का ज़रिया बन सकती है? जी हाँ बिल्कुल। ज़मीर जो है ये भी एक वो कैफियत है जिसको नफ्स लव्वामा कहा जा सकता है। यानी ज़मीर यानी जब बुराई हो जाए तो नफ्स बुराई पर शर्मिंदा हो उसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। और ये ज़मीर भी वही है कि हक़ की तरफ बुलाता है और अच्छाई की तरफ राग़िब करता है, इसे ज़मीर कहते हैं। ये नफ्स लव्वामा की किस्म ही है, नफ्स लव्वामा का ही हिस्सा है। देखिए कभी होता ये है, कभी कोई किसी के साथ कुछ कर दे तो बदला लेने की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा हो जाती है। नफ्स उभारता है बदला लेने के लिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उससे बदला लूंगा, उसने मुझे बुरा कहा मैं उसको जलील करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसके साथ वैसा करूंगा। देखिए साहब, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को खलीफा के हुक्म पर कैद कर दिया गया और आपको कोड़ों की सजा दी गई, कोड़े मारे गए। जब कोड़े मारे गए तो आप अपने नफ्स में ये दुआ आप करते थे कि ये कहते अपने लोगों में कहते कि अगर अल्लाह ताला मुझे कोई एक दुआ मकबूल होने की अगर मुझे बता दे कि फ़लाँ वक्त ये दुआ तुम्हारी मकबूल है, ये दुआ करो, तो मैं उस वक्त मैं दुआ करता खलीफा के भलाई की दुआ करता। मतलब खलीफा कैद कराया, खलीफा है जिसने सज़ा दी, बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि मैं उसके लिए भलाई की दुआ करता क्योंकि उसने उसके उस अमल ने मुझे रुजू इल्लाह के लिए उभारा है और अल्लाह के करीब कर दिया है। बोले यानी सब्र का मौका मिला, तकलीफ हुई तो अल्लाह से रुजू होने का मौका मिला। तो ये बुजुर्गों का तरीक़ा है। अगर कोई ईज़ा भी पहुँचाए तो उसके लिए भलाई की दुआ देने का वाला ऐसा नफ्स मुतमइन्ना उनके पास रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको ऐसे नफ्स से माला माल फरमा दे। और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, इलाहुल आलमीन मौला हम सब को नफ्स की शरारतों से महफूज फरमा, शैतान की शरारतों से महफूज फरमा, हमेशा अपनी इताअत व फरमा बरदारी में इलाहुल आलमीन ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व हिदायत अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला तू जानता है, मौला हमारे हर हाल को जानता है, ज़ाहिर को बातिन को जानता है, हमारे लिए दोनों जहान की भलाई के लिए हर एक हमारे मामले में इस्लाह अता फरमा दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमा। जहाँ कई मुसलमान मुसीबतों में आफतों में परेशान हाल हैं, ए अल्लाह उन सब को इलाहुल आलमीन सुकून व इत्मीनान अता फरमा, अपनी रहमतें अता फरमा, इलाहुल आलमीन अपनी पनाह अता फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा।
تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی عزت کی اور ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن عطا فرما، الہ العالمین مولا ان ناگہانی واقعات کے اندر ہندوستان کو ملوث ہونے سے محفوظ فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس پروگرام کے اختتام کے ساتھ ہی ایک کالر نے ہم سے کہا تھا کہ رضا صاحب کرناٹک سے نعت کی فرمائش انہوں نے کی تھی، بہت معذرت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے فوری بعد فرمائش نعت کا پروگرام ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کی اس فرمائش کو پورا کیا جائے گا۔ فی الحال میں آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں، مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری صاحب اور ساتھ ہی ابوبکر جعفر قادری صاحب کا بھی بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ناظرین، اس خاص پیشکش کو ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز اور پروگرام کو تعاون کیا الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، اور ساتھ ہی روح افزا اس میں شامل رہا، ان تمام کا شکریہ۔ اور آپ کو بتا دیں شاداب حلیم اور محمد کیپ مارٹ نے اس پروگرام کو تعاون کیا ہے۔ آج کی اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔ پروگرام فیضان رمضان کو پیش کیا ہے ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، دی ریسپانسبل جویلر۔ الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونے، مہاراشٹر۔ روح افزا ڈرنک آف انڈیا۔